अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, खबर एक ही है, अगर ये किसी और के बारे में होता तो मैं कहता कि दौड़ गया जे, नस गया जे, यानी मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल मुअज़्ज़ज़ इज्जत माब चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम सरफराज डोगर साहब के बारे में ऐसी गुफ्तगू कर सकूं। लेकिन ये बात जरूर है नाज़रीन कि जस्टिस डोगर साहब फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह से फंस गए, और यहां से निकलना लगभग नहीं समझे। अब यानी कि आप समझे कि जस्टिस डोगर साहब, आई एम सॉरी, ये आप जो काम कर बैठे हैं, ये काम ये वाजे कर चुका है बहुत सारी चीजें। यानी इससे पहले महसूस ये हो रहा था कि दाल काली है, लेकिन आज जो जस्टिस डोगर साहब ने काम किया नाज़रीन, ये काम साबित कर गया है कि सिर्फ दाल काली नहीं है, बल्कि जस्टिस डोगर साहब हमारी तरह हैं, यानी कि दिमागी मरीज हैं। जस्टिस डोगर साहब की खवातीन को लेकर नाज़रीन जो सोच है, ये इस मनसब के मुतकादी नहीं है। इस मनसब पर या इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस या जजेस का इमामुल कादियान ऑनरेबल चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब नाज़रीन क्वालिफाई नहीं करते कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या बल्कि जज रहे हैं, चूंकि ये उसी ज़हनी आर्जे में मुब्तला हैं जिसमें हम सब मुब्तला हैं, जो खवातीन को लेकर एक तासुब से भरी हुई, एक मिसोजिनिस्ट, एक सेक्सिस्ट किस्म की सोच रखते हैं, जो ये समझते हैं कि खवातीन के साथ एक मर्द होना चाहिए जिसके हाथ में सोटा होना चाहिए, डंडा होना चाहिए, और खवातीन को वो हांके और उसी तरह से चलाए। अब जो ईमान मजारी साहबा के हवाले से अदालत के अंदर नाज़रीन उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि मैंने अगर पकड़ लिया ना, अब मैं क्या उनसे शिकवा करूं सर, हमारी भी ऐसी ही सोच, हम भी खवातीन के बारे में शर्मनाक यही सोच रखते हैं सर, ये बदकिस्मती है, हम सब की बदकिस्मती है, एक ही सफ में मैं और आप आकर खड़े हो गए, और ये शर्मनाक है कम से कम मेरे लिए कि हम ऐसे ज़हनी आर्जे में मुब्तला हैं कि एडवोकेट ईमान मजारी साहबा जैसी एक प्रोफेशनल लॉयर के बारे में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी तौहीन की, तज़ीक की, जो कि एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में केस लेकर वहां पर उनके सामने मौजूद थी। उसके बाद एडवोकेट ईमान मजारी साहब ने पहले कहा कि जनाब सीसीटीवी वीडियो सामने लाई जाए, फिर आज उन्होंने बाकायदा से दरखास्त दी इन्हीं जज साहब की लगाई हुई ऑनरेबल जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा के सामने, या उस अथॉरिटी, उस कमेटी के सामने जो कि वर्क प्लेस के ऊपर जजेस की या वकला की या जो लीगल माइंड्स हैं उनके हैरेसमेंट के खिलाफ है। उस अथॉरिटी के सामने एडवोकेट ईमान मजारी साहबा ने यह दरखास्त दी कि भाई मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हैरेस किया है, मुझे मेरे ऊपर सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं, मुझे अनकंफर्टेबल किया है, मुझे इंतहाई अनकंफर्टेबल किया और मुझे खातून होने की वजह से अनकंफर्टेबल किया है। तो हुआ यह है कि उसके बाद जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा कमेटी बना देती हैं। जो ही कमेटी बनती है, और समन रिफत इम्तियाज साहबा ये वही ऑनरेबल जस्टिस हैं जिन्होंने बाकायदा से खत भी लिखा था, जो हमेशा खड़ी होती रही हैं और ये खड़ी होकर बताती रही हैं कि भाई हमारे ऊपर दबाव है, हमें हमारा काम है, हमें वो काम नहीं करने दिया जाता, हमारा हाथ रोका जा रहा है, बराए मेहरबानी हमारा हाथ ना रोका जाए, हमारा हाथ खोलने दे ताकि हम इंसाफ करें। तो जब उन्होंने कमेटी बनाई 3 रुकनी, जिसके अंदर वो खुद भी शामिल थी, तो रात 8 बजे नाज़रीन ये खबर आई कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा को ऑनरेबल चीफ जस्टिस मुल्क कादियों के काज़ीउल क़ज़ा, जिस तरह बशारत राजा साहब कहते हैं, उन्होंने उन्हें हटा दिया है, उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस को साइडलाइन कर दिया है। इंडियन फिल्म का नाज़रीन मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि चीटिंग है रे बाबा, ये चीटिंग, ये बहुत बड़ी चीटिंग है। लेकिन ये नाज़रीन क्या चीटिंग इसी तरह से चलेगी या नहीं चलेगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन जज साहब बसद एहतराम सर, मैं ये कह सकता हूं कि सर फंस गए हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। अच्छा, मैं सब पूरा सीक्वेंस आपके सामने रख देता हूं कि ये सारा मामला हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये रखते हैं कि जो ही एडवोकेट ईमान मजारी साहबा ने ये बाकायदा से दरखास्त जो इंसदाद हैरेसमेंट कमेटी है उसके सामने रखी, तो फिर जनाब उसके बाद ये हुआ कि साकिब बशीर साहब लिखते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज, सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प मरहल में दाखिल हो चुकी है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को 17 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हैरेसमेंट कमेटी की कंपिटेंट अथॉरिटी बनाया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने अपने दस्तखत से आज सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जस्टिस सरदार इजाद इसाक खान, जस्टिस सरदार अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा पर मुश्तमिल उन्होंने एक कमेटी बना दी है जो जजेस के हवाले से आने वाली कंप्लेंट्स का जायजा लेगी। अब ये मुअज़्ज़ज़ दिलेर गैरतमंद जजेस है जिन्होंने जजेस के हवाले से आने वाली कंप्लेंट्स को देखना था, और ज़ाहिर इन्हीं के सामने मामला था ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का भी। अभी साकिब बशीर साहब ट्वीट करते हैं, लेकिन उसके बाद अगली खबर सुने जो कि और ज्यादा दिलचस्प है। उसके बाद नाज़रीन होती यह है, उसके बाद खबर यह आती है, साकिब बशीर साहब फिर ट्वीट करते हैं कि एक तरफ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंसदाद हरासानी कमेटी के सरबराह होने की बिना पर, कंपिटेंट अथॉरिटी होने की बिना पर एक कमेटी बना दी, यानी इस मामले को देखेगी।
جس میں 3 ججز شامل کیے. انہوں نے اپنے دستخط سے سرکولر جاری کیا, جس کے بعد شام 8 بجے خبر آئی کہ جسٹس سمن رفعت امتیاز کو ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا ہے. یہ چیٹنگ ہے بابا, یہ چیٹنگ ہے. اور سربراہی جسٹس انعام امین منہاس کو دے دی گئی ہے, یعنی من پسند جج جنہیں لایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہیں دے دی گئی. اور یہ چیز جسٹس سرفراز ڈوگر کی منظوری سے ہوا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیٹی آج ہی تبدیل ہوئی؟ تو ناظرین یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ جنہوں نے سرکولر جاری کیا کہ یہ 3 آنریبل جسٹسز ہیں, یہ ججز کے حوالے سے کمپلین شکایات کو دیکھیں گے, لیکن آج انہیں ہٹا دیا گیا. اچھا, انہیں ہٹا دیا گیا, یہاں تک معاملہ ختم نہیں ہوتا. ثاقب شریف صاحب پھر لکھتے ہیں کہ معاملہ بگاڑنے والا کیس, یہ کیس تھا ناظرین ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ڈالنے کا, جنہیں ایمان مزاری صاحبہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے حوالے سے ناظرین کوئی بھی وکیل کیس لینے کو مجھے نہیں لگ رہا کہ تیار ہے, چونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کیس ہے. معاملہ بگاڑنے والا کیس کل ایک دفعہ پھر جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں مقرر ہو گیا ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دفعہ پھر غیر معمولی صورتحال وہاں پر بن سکتی ہے, تو یہ معاملہ ایک دفعہ پھر لگ گیا. اب آپ ناظرین خود سوچیں, خود امیجن کریں کہ آنریبل جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ناظرین, ان کا کنڈکٹ کیا ہے, کس طریقے سے وہ معاملات کو چلا رہے ہیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک ٹویٹ رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ مریم نواز خان صاحب ہے, موسٹ ریپیوٹیڈ پاکستان کی جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں. یہ لکھتی ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کو اپنا ہی فیصلہ واپس لینا پڑ گیا. عدلیہ کی تنزلی کی کہانی میں یہ اہم ترین موڑ ہے کہ ایک جج جو جس بھی طرح سے چیف جسٹس کے منصب پر فائل ہوئے, مگر اس کرسی پر بیٹھ کر خواتین بارے اپنی ذہنیت کو واضح کر چکے ہیں, اب ایک قدم آگے بڑھے اور اپنا ہی قدم واپس لے لیا, کیونکہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ مہنگا پڑ جائے گا. جسٹس سمن رفعت امتیاز کو ہراسگی سے متعلق انکوائری کمیٹی کے لیے مجاز اتھارٹی بنایا گیا. ایمان مزاری ایڈوکیٹ نے جسٹس ڈوگر کی بدزبانی پر شکایت سمن رفعت صاحبہ کو جمع کروائی. جج صاحبہ نے مروجہ اتھارٹی کے استعمال سے 3 رکنی کمیٹی بنا دی, جس میں جسٹس سردار اجاز صاحب, جسٹس ارباب طاہر اور خود جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ شامل ہے. اب جب یہ کمیٹی بن چکی تو جسٹس ڈوگر نے اپنے ہی مقدمے میں خود سے ہی جج کو بدل دیا. ناظرین خود ہی اس جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی, جو مجاز اتھارٹی تھی, اس کو تبدیل کر کے اپنے قابل اعتماد جج ایڈیشنل جسٹس انعام امین منہاس کو مجاز اتھارٹی بنا دیا. تو اس کے اندر اتنے زیادہ آئین اور میم ہے جو کہ مکس ہو گئی. تعجب اس بات پر ہے کہ جسٹس ڈوگر کو لانے والے ان کا تحفظ بھی خوب کر سکتے ہیں, تو یہ تو بادشاہ کی طرح کے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں, خود کو مزید متنازع کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہ بادشاہ کی طرح کے اختلافات کے اختیارات نہیں ہیں. یہ اختیارات ناظرین تب کوئی بندہ استعمال کرتا ہے جب وہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کارنر ہو چکا ہے اور اب وہ it's all gone, game is over, یعنی the damage has been done. محترم جسٹس صاحب, the damage has been done. بڑا واضح ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, اب کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے بدزبانی کی ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ, انہوں نے سیکسسٹ ریمارکس پاس کیے ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف یا ان کے حوالے سے, انہوں نے ہیرس کیا آنریبل یا قابل احترام جناب محترمہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ کو. یہ ہو گیا, یہ ثابت ہو گیا, اٹس کلیئر ناؤ, اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. جسٹس صاحب تھینک یو فار یور سروسز. اب آپ کھینچ تو سکتے ہیں معزز جسٹس صاحب, but the game is over, the damage has been done. ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال بنی ہے, وہاں پر آج علی امین گنڈا پور صاحب موجود تھے. بڑی لمبی انہوں نے تقریر کی, سوشل میڈیا کا انہوں نے کہا یہ مسائل ہے اور یہ مسائلوں کی طرح چل رہا ہے اور یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا, تو یہ انہوں نے بات چیت کیا. تو سوشل میڈیا جو مسائل ہے گنڈا پور صاحب, یہ واقعتاً ہے, اور یہ مسائل جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. یہ JTC کا مسائل ہے, یہ ہر اس رافائل کو گرائے گا یا ہر اس رافائل کے پیچھے چلا جاتا ہے جو کہ بدماشی کرتا ہے یا جو عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے, تو یہ JTC کا میزائل ہے جو کہ پیچھا کرتا ہے. اب ناظرین وہاں پر ظاہر علیمہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں, انہوں نے بھی گفتگو کی, گنڈا پور صاحب نے بھی گفتگو کی, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان کا ناظرین جو تقاضا بنا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے. سورو گنگولی صاحب بھارتی سابق کپتان, انہوں نے کہا جناب دہشت گردی ہوتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, لیکن کرکٹ از اے کرکٹ. یعنی سورو گنگولی نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جو گراؤنڈ کے اندر جا کر سلام نہیں کیا, اور سوریا کمار لوگوں نے بہت غلط زبان سے پکارتے ہیں, مجھے روکا گیا نہیں تو میں واقعتاً نام لیتا, سوریا کمار صاحب, انہوں نے جو کہا کہ میں پہلگام والوں کے نام کرتا ہوں, تو آپ نے ICC کے کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی. اچھا ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ سورو گنگولی نے بالکل بغاوت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا اس کے اوپر ناظرین اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے جو لیجنڈز ہیں
جن کی وجہ سے انڈین کرکٹ کو پہچان ملی یا جو ایک اتھارٹی کے طور پر سامنے ہے، وہ سارے خاموش ہیں. سچن رمیش ٹینڈولکر گاڈ آف کرکٹ خاموش. اچھا اس کے بعد راہل ڈراوڈ وال آف کرکٹ خاموش. لکشمن اس کے اوپر خاموش. اس کے اوپر مہندر سنگھ دھونی آل فارمیٹ جیتا کر اس نے انڈیا کو دیے، وہ خاموش. اچھا اس کے اوپر بول کون رہے ہیں؟ اس کے اوپر شتونگڑے بول رہے ہیں. عرفان پٹھان چیخے گا، ابھی نہیں بول رہا چونکہ ایشیا کپ لیا. اچھا یہ ایسا بے ایمان بندہ ہے، اس نے کہا کہ ایشیا کپ کھیلنا ہی نہیں چاہیے، پاکستان کے ساتھ آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے. اور جب یہ لیجنڈ لیگ ہو رہی تھی یہ خود نہیں کھیلا، لیکن چونکہ ایشیا کپ میں پیسے مل رہے تھے تو یہ پیسوں کے چند ٹکڑوں کے پیچھے یہ بندہ دم ہلاتا ہوا آیا اور وسیم اکرم وقار کے ساتھ کمنٹری کی. اور وہاں پر یہ آفس بوائے لگ رہا تھا، وہاں پر آ کر بیٹھ کر اس بندے نے دم ہلاتے ہوئے وہاں پر کمنٹری کی. تو تمام تر جو شتونگڑے جنہیں انڈین کرکٹ کے اندر وہ نام نہیں ملا، پہچان نہیں ملی، لیکن اب وہ انڈیا پاکستان کی پولیٹکس کے گرد تمام تر گھوم رہے اور اسی کے گرد گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں. اس نے ناظرین کرکٹ کو، انڈین کرکٹ کو متنازع بنا دیا اور ود ان انڈین کرکٹ، ود ان انڈین سوسائٹی اس نے مزید پولرائزیشن کھڑی کر دی ہے. اور یہ انڈیا سب سے بڑی نیشن ہے جو کہ کرکٹ کو فالو کرتی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لیجنڈز کھلاڑی ہیں وہ خود کو اس چیز سے سائڈ لائن کر رہے ہیں. ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ہے، گناپور صاحب نے گفتگو کی. علیمہ خان صاحبہ نے چند چیزیں واضح کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب توشہ خانہ 2 کا، بلکہ سب سے پہلے تو ان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے کہا کہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کیس چلایا جا رہا ہے. 10 بجے سماعت شروع ہوئی تھی اور 6 بجے تک یہ چلی ہے توشہ خانہ 2 کے حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 جھوٹے گواہان لائے گئے، ان کے اوپر جیرا ہوئی ہے اور ہم نے انہیں ادھیڑ دیا ہے، بالکل ادھیڑ دیا، اور یہ کیس آج ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد ناظرین علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب چند چیزیں جو کہ بڑی واضح ہیں. پھر ایک تو انہوں نے کہا کہ خان کہہ رہا ہے کہ میرا سول ٹرائل نہیں ہو رہا بلکہ ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے، اور یہ بالکل ملٹری ٹرائل کی طرح چلایا جا رہا ہے. جج فیصلے نہیں کر سکتا، یہ آرڈر کرنل صاحب دیتے ہیں، اور پھر کرنل صاحب انہوں نے کہا کہ جناب جو ٹاپ اتھارٹی ہے ان سے یہ آرڈرز لیتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کہ افغانستان کے حوالے سے گنڈاپور صاحب ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپریشن ہمارے علاقوں میں چل رہے ہیں یا جو بھی افغانستان سے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے افغانستان کے لوگوں کی توہین کی گئی ہے، یہ بہت زیادہ غلط ہے اور یہ زیادتی ہے. ہمارے پاس صرف 3 آپشنز ہیں. ایک تو ہم خود افغانستان کو انگیج کریں، دوسرا افغانستان کے لوگوں کو انگیج کریں، اور تیسری ہمارے لوگ بیٹھیں تاکہ ادھر بھی دہشت گردی یا ادھر بھی کسی طرح کی کوئی کاروائی نہ ہو اور ادھر بھی دہشت گردی نہ ہو. ویسے دہشت گرد تو ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور افغانستان کو بھی دیکھنا چاہیے، بٹ عمران خان کی اس وقت جو پاکستان کی پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان، عمران خان اس پالیسی کو غلط دیکھ رہا ہے اور بار بار اسے کرٹیسائز کر رہا ہے. تو گنڈاپور صاحب ناظرین وہاں پر کھڑے تھے جن کا پاسپورٹ پھنسا ہوا ہے. وہاں پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چونکہ گنڈاپور صاحب کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر ہمارے جو الائنس کے لوگ ہیں، محمود خان اچکزائی صاحب، یہ ایک پورا ڈیلیگیشن لے کر افغانستان کے اندر جائیں اور یہ جرگا وہاں پر لے کر جائیں اور وہاں پر جا کر یہ باقاعدہ سے اس سارے معاملے کو حل کریں. پھر انہوں نے کامن ویلتھ رپورٹ کے حوالے سے بات چیت کی، پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے، اور پھر واضح کیا عمران خان نے کہ بھائی ووٹ چوری کا مطلب ہے آرٹیکل 6، یعنی آپ نے ملک کے اندر سنگین غداری کی. گنڈاپور صاحب نے ناظرین گفتگو کی اور سخت بات چیت کی ہے. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جناب پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب خان بار بار آپ کا نام لے رہا ہے، وہ بار بار آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. آپ ایک دفعہ ہمیں واضح کریں اور ISPR کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ عمران خان کے جو کیسز نہیں لگ رہے یا ججز ایون عمران خان کی سماعت بھی نہیں دے رہے یا سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس کے پیچھے آپ ہیں، مریم نواز ہے، شہباز شریف کون ہے؟ ایک دفعہ آپ ہمیں ISPR کے ذریعے کلیئر کریں اور ہمیں بتائیں. یہ گنڈاپور صاحب نے کہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، یہ ہم سب کے خلاف سازش ہے یا ہم سب کو ڈیوائیڈ کرنے کا پلان ہے. یہ ملاقاتیں کون کروا رہا ہے؟ اڈیالہ جیل میں ایک ISI کے کرنل موجود ہیں. انہوں نے کہا ISI کے کرنل کا کیا کام ہے، وہ کیوں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں. یہ پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. خان کا حکم ہے کہ سپٹمبر میں جلسہ ہوگا، پشاور میں جلسہ ہوگا، آپ سب لوگ کروڑوں میں پہنچے ہیں. گنڈاپور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کوئی نہیں روکے گا. اگر آپ کو کوئی روک رہا ہے تو 2 دن پہلے پہنچے. یہ بات گنڈاپور نے ٹھیک کی. اس نے کہا کوئی آپ کو نہیں روکے گا، آپ خیبر پختونخوا میں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، گھر کے اندر چلے جائیں، جا کر کہیں ہم جلسے کے لیے آئے، 2 دن پہلے آ جائیں، لوگ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے اور اس جلسے کے اندر آپ میسو ایک اپنی شمولیت ظاہر کریں. پھر گنڈاپور نے کہا کہ سب ہیرو بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہیرو نہیں، ہیرو صرف عمران خان ہے. باہر بیٹھے ہوئے ناظرین گنڈاپور نے عمران ریاض خان اور سب کے اوپر تنقید کی، ایون پنجاب کی جو تحریک انصاف ان کے اوپر بھی سخت کرٹیسزم کیا. بٹ گنڈاپور صاحب ناظرین اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ ان کی گفتگو کو اب بہت مشکل ہے لوگ سمجھے جا رہے ہیں. بٹ لیٹس سی سپٹمبر کے اندر خیبر پختونخوا میں، معاف کیجیے گا، گنڈاپور صاحب کس طریقے سے اس جلسے کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور کتنی ایک بڑا عوامی اجتماع وہاں پر جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.